नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल के कई शहरों पर हमला किया गया है। पिछले 24 घंटों में नाज़रीन हमलों की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और कई नई तंजीमें सामने आ चुकी हैं, वो मैदान अमल में आ चुकी हैं जिन्होंने इसराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल ने जो डेडलाइन दी थी लेबनान पर हमला करने की, उसमें 72 घंटे बाकी रह गए और ख़बरें ये आ रही हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो इसराइली फ़ौज है वो लेबनान बॉर्डर की तरफ जा रही है। इसके साथ साथ जो जंगजू अंदर घुसे थे इसराइल के अंदर, उनका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा सकी इसराइली फौज के, वो कहां पर गए और उनका मिशन क्या था। लेकिन दूसरी तरफ जो लेबनान के हमले हैं वो इस कदर तेज हो गए हैं कि जो फौरन असलहा बनाने वाली कंपनीज हैं, यानी बाहर से गैर मुल्की कंपनीज हैं, उन पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। असलहा की फैक्ट्रीज उड़ाई गई हैं। इसराइली नेवी पर हिज़्बुल्लाह ने हमला कर दिया। मैं यमन की बात नहीं कर रहा, हिज़्बुल्लाह ने इसराइली नेवी पर हमला किया, उनकी एयर बेसिस पर हमला किया है। तो लेबनान बॉर्डर पर सूरत हाल पिछले 24 घंटों में यकसर बदल गई है। नए तर्ज के हथियार नाज़रीन इस्तेमाल किए जा रहे हैं और हमलों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। और जैसे कि मैंने बताया कि अब सिर्फ हिज़्बुल्लाह नहीं है बल्कि मज़ीद तंजीमें अंदर आ गई हैं और उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं। तो ये ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स है आज बरोज़ इतवार, वो आपके सामने रखेंगे। पिछले चंद घंटों में जो बड़े ऑपरेशंस किए गए उनकी तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूं। और ये जो डेडलाइन वाला मामला है, इसराइल का लेबनान पर हमला करने वाला मामला है, वो कहां पर पहुंचा हुआ है और क्या वो हो सकेगा नहीं हो सकेगा, आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, लेबनान बॉर्डर पर इस वक्त एमरजेंसी नाफिज है। फौजें पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। कभी एक सेटलमेंट से सायरन बजता है, फौज उधर भागती है, कभी दूसरी से बजता है, कभी एक साथ कई सेटलमेंट्स में हमले हो जाते हैं और हर तरफ सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। तो इसराइली फौज पूरी तरह से वो खिलाई हुई है। उधर से जो गोलान हाइट्स है वहां से भी हमले हो रहे हैं, उधर से इराक बैठकर जनाब इनकी जो पोर्ट्स हैं, एशकलोन हो, अशोद हो, उनको जनाब निशाना बना रहा है। फिर वो वहां से बैठकर इलाद को भी निशाना बना रहे हैं। तो इसराइल ने अपने आप को इतना इंगेज कर लिया। फिर मिस्र वाला मामला बिल्कुल मतलब मैक्सिमम लेवल पर पहुंचा हुआ है, कशीदगी मैक्सिमम लेवल पर है। तो पूरी तरह से इसराइल ने अपने आप को तमाम महाजों में फंसा लिया है, तमाम तरह अपनी जो है ना टांगे फंसा ली हैं और अब उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले अपोजिशन लीडर इसराइल के, उन्होंने इस वक्त दौरा किया है लेबनान बॉर्डर का और वहां पर जाकर उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी बातें की है। लेकिन मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट उनका आपके सामने रखने जा रहा हूं, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि वो पूरा जो उन्होंने बात वहां पर जाकर की है उसका खुलासा क्या है। इसराइली अपोजिशन लीडर अपनी फौज का मुराल वहां पर बुलंद करने के लिए गया हुआ है और बयान क्या दे रहा है, इंस्टेड ऑफ इवैक्यूएटिंग देम वी इवैक्यूएटेड आवरसेल्व्स। आप सोचिए ये वन लाइनर है इनकी शिकस्त का, इससे बड़ा कोई वन लाइनर हो नहीं सकता। वो कह रहा है कि हमारी तो रिवायत ये थी, हमारी तो तारीख ये थी कि हम उनको निकालते हैं और अब की बार भी यही होना था कि हमने उनको घरों से निकालना था और वी इवैक्यूएटेड आवरसेल्व्स, हम खुद पनाह गुज़ीर बन गए, हम खुद महाजर बन गए। तो अगर आप 1948 से लेकर नाज़रीन आज डेट तक भी तारीख देखें तो कभी कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ, कभी कोई ऐसी जंग नहीं हुई, कभी कोई ऐसा लम्हा नहीं आया कि जनाब ये इसराइली अपने घरों से निकले हो। हालांकि लेबनान और इसराइल की जंगें हुई हैं लेकिन इसराइली अपने घरों में मौजूद रहें। तो ये तारीख में पहली बार हुआ है, पहला ऐसा मौका आया है कि इसराइलियों को अपने घर छोड़कर मुहाजिर बनना पड़ रहा है। तो आज उनको उस तकलीफ का भी अंदाजा हो रहा है कि मुहाजिर बनना कितना तकलीफ दे होता है। नाज़रीन भाई, वो फ़लस्तीनी 1948 के मुहाजिर बने हुए हैं। कोई शाम में गया, कोई इराक में गया, कोई जॉर्डन में गया, कोई मिस्र में गया, कोई लेबनान में गया। लाखों फ़लस्तीनी 1948 से मुहाजिर बने हुए हैं और ये बाहर से उठे और यहाँ पर आकर घर छीन कर यहाँ पर बादशाह बन गए। आज पहली बार इनको मुहाजिर बनना पड़ रहा है और वो भी उस तरह के मुहाजिर नहीं है, मतलब इनको तो पूरी स्टेट जो है वो प्रोटोकॉल दे रही है, पूरा इनका इंतज़ाम कर रही है, लेकिन फिर भी इनके लिए वो सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। तो ये नाज़रीन एक तरफ तो ये मतलब धब्बा है, शिकस्त है, तकलीफ है, दूसरी तरफ ये इकोनॉमिक बोझ भी है। ये जितने इवैक्यूएशंस हुई हैं ऑलमोस्ट 3 लाख के करीब बताया जाता है इसराइलियों को जो यहाँ से निकले हैं, सेटलमेंट्स खाली करवाई गई है, वो सारा बोझ इसराइल की इकॉनमी पर है। हर महीने इनको अच्छी खासी रकम दी जाती है रिहाइश के मद में, खाने पीने के मद में, और फिर सारे अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं।
تو وہ ان امپلائمنٹ کے بھی ان کو کمپنسیشن دی جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے ان کا کاروبار جس طرح سے مکمل تباہ، بڑی بڑی فیکٹریز وہاں پر لگی ہوئی ہیں وہ بند ہو گئی ہیں۔ پھر یہ سارا جو ہے نا بارڈر، یہ بڑا یہ والا ایریا گولان ہائٹس اور بڑا خوبصورت علاقہ ہے، یہاں پر ٹورزم بہت زیادہ ہے، تو وہ ٹورزم سارا بند ہو گیا۔ باقی جو روٹین کی مطلب لائف تھی وہ ساری ختم، پورا نظام وہاں پر تباہ ہو گیا۔ سمجھ لیں کہ کرونا میں تو یہ تھا نا کہ لاک ڈاؤن ہوا ہے، یہاں پر تو باقاعدہ جنگ چلی ہوئی ہے، وہاں پر لوگوں کی زندگی صرف یہی ہے، مطلب بس اٹھنا، کھانا پینا اور سو جانا اور انتظار کرنا کہ کب ہم گھروں میں جا سکیں گے۔ لٹرلی مکمل طور پہ ان کی زندگی ختم انہوں نے حزب اللہ نے کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اسی بات کی ان کو تکلیف ہے کہ ایک طرف ہمارا اکنامک لاس ہے، ایک طرف جانی نقصان بھی۔ ان کے کتنے فوجی، حسن نصر اللہ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ 12,000 سے زیادہ ان کی فوجیوں کو ہم نے نقصان پہنچایا، تو وہ جانی نقصان اپنی جگہ پر، شکست کا دبا پھر اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہ سارا اس کانٹیکس ہے اس بیان کا، اور یہ ساری صورتحال اس وقت لیبنان بارڈر پر بنی ہوئی ہے۔ تو جنگ تو اس کو جنگ ہی کہیں گے، اور اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین حزب اللہ نے بتایا ہے کہ خربت مار بیس کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے، ایئر بیس کو، ٹھیک ہے، یہ پہلی بار حزب اللہ کی جانب سے اس بیس کو، اس سے پہلے میرون بیس کو انہوں نے 62 میزائلز کے ساتھ نشانہ بنایا تھا، وہ سب سے مشکل بیس تھی اور اس کو تاریخ میں پہلی بار نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو اب انہوں نے ایک اور بیس، خربت مار بیس کو بتا رہے کہ میزائلز کے ساتھ، اب یہ کتنے میزائل ہیں، 20 ہیں، 30 ہیں، یہ ایگزیکٹ نمبرز نہیں ہیں، لیکن 20 سے 40 کے درمیان یہ بتایا جا رہا ہے کہ میزائل ہیں جس کے ساتھ خربت مار بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کئی بیس جو سیٹلمنٹس ہیں ان کو ایک ساتھ نشانہ بنایا، مطلب ایک جو ان کو شہر، چھوٹے چھوٹے شہر انہوں نے بسائے ہوئے ہیں، تو وہاں پر ایک ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا اس بات کی تصدیق کر رہا ہے، اور اسرائیلی میڈیا کا بیان آپ سکرین پر بطور ثبوت دیکھیے کہ سائرن ساؤنڈڈ ان دشون، الملکیہ، جپات، ریموٹ، نفتالی، مبوت، یعنی کئی علاقے سائرن تب بجتے ہیں جب کوئی ڈرون آتا ہے، جب کوئی میزائل فائر، جب راکٹس آتا ہے، تو تب پھر سائرن ایز اے پیش کی اطلاع کے طور پر کہ اپنا بندوبست کر لیں۔ تو کئی سیٹلمنٹس میں ایک ساتھ یہ حملے کیے گئے، حزب اللہ نے بتایا اور اسرائیلی میڈیا نے اس کو کنفرم کیا ہے۔ اچھا، پھر ناظرین میں اب آپ کے سامنے ایک ہیڈ آف دا سیٹلمنٹ کا بیان رکھنے جا رہا ہوں، اور یہ بھی آپ کو اس چیز میں بتائے گا کہ بھئی وہاں پر ان کی حالت کیا ہوئی پڑی ہے، لٹرلی ان کی نیندیں حرام ہوئی پڑی ہیں۔ میں یہ بیان دیکھیے، دا سیکیورٹی سچویشن ان دا ساؤتھ اینڈ دا نارتھ takes away sleep from my eyes. Unfortunately, I started using sleeping pills to sleep at night. لٹرلی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سلیپنگ پلز ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ ہماری حالت ہوئی پڑی ہے، کیونکہ اسرائیل تو اس طرح سے رسپونڈ بیک نہیں کر پا رہا، مطلب وہ تو ڈیفینسو پوزیشن میں نا، حملے تو حزب اللہ کر رہی ہے، یہ تو کبھی جناب آرٹلری نے جا کر حملہ کر دیا، یا جو انہوں نے وہ 2-3 ہائی پروفائل کی اسیسینیشنز کی ہیں وہ ہے، لیکن جو مسلسل حملے ہو رہے ہیں وہ تو حزب اللہ کی جانب سے ہو رہے ہیں، اور لوگ مہاجر بنے تو ان کے بنے ہیں، سیٹلمنٹس خالی ہوئی تو ان کی ہوئی، یہ ڈیفینسو پوزیشن، ان کے لوگ مر رہے ہیں، ان کے مطلب لوگوں سے مراد فوجی جو ہے وہ مر رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ہماری یہ حالت ہوئی پڑی ہے، نیندیں بالکل لٹرلی ہماری حرام ہو گئی ہیں، اور انفارچونیٹلی ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ان کی اس وقت بے بسی اور حالت ہے۔ جب پھر ناظرین اگلا حملہ جو ہوا ہے، حزب اللہ نے بتایا کہ 3 ہیوی میزائل ایٹ جل عالم ملٹری سائٹ، کہ نئی طرز کے ہتھیار جو ہے وہ پچھلے 24 گھنٹوں سے استعمال ہونا شروع ہو گئے، اور ہیوی میزائل جو ان کی ایک ملٹری سائٹ ہے اس پر داغے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ ڈرونز اٹیکس بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں، میزائل بھی آ رہے ہیں، راکٹس بھی آ رہے ہیں، اور ڈرونز حملے بھی ہو رہے ہیں۔ وہ اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے، سائرن ساؤنڈڈ ان نارتھ فالوئنگ انفلٹریشن آف اینیمی ڈرونز، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں ناظرین آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو تباہی وہاں پر ہو رہی ہے نا، اس کی ساری خبریں ہم تک نہیں آ رہی، یہ تو مطلب اتنی تباہی تو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں جو اسرائیل کی ہو رہی ہے، نقصان ان کو پہنچ رہا ہے، لیکن یہ سارا نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ساری خبریں ہم تک پہنچ ہی نہیں رہی، کیونکہ وہاں پر ایک تو سینسرشپ ہے، پھر وہاں پر کسی میڈیا کی پریزنس نہیں ہے، صرف اسرائیلی میڈیا کی پریزنس ہے، اور اسرائیلی میڈیا پہ وہی رپورٹ ہوتا ہے جو ان کی ریاست ڈیفینیٹلی چاہتی ہے، اور ویسے بھی یہ مطلب جھوٹوں کا تو پلندہ ہے، دنیا میں سب سے جھوٹی قوم، سب سے جھوٹی جو آرمی ہے وہ ان کو کہا جاتا ہے، سو بہت کم یہ رپورٹ کر رہے ہیں، تو نقصان اس سے بہت زیادہ ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اب چیزیں سامنے آئیں گی، کیونکہ دوسری سائڈ پہ المائدین ہے، لیبنان والی سائڈ، ان کا سب سے بڑا چینل، وہ پھر ساتھ ساتھ رپورٹ کر رہا ہے کہ حزب اللہ نے یہ حملہ کیا، تو وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ ہمیں معلومات مل رہی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ناظرین اسرائیلی میڈیا کا ایک اور بیان دیکھیے کہ حزب اللہ فائرڈ برکان میزائل ایٹ ریسنٹ آورز،
اب تک کے جو سب سے بڑے گھاتک میزائل استعمال کیے گئے ہیں وہ برکان میزائل ہیں، اور اس میں آپ جو ایکسپلوسیو ہے وہ تھوڑا کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں، مطلب یہ ہائی ایکسپلوسیو بھی ہو سکتا ہے، کم ایکسپلوسیو والا بھی ہو سکتا ہے، اور جو میرون بیس پر حملہ کیا گیا تھا اس میں برکان میزائل استعمال کیے گئے تھے۔ تو ہائی ویلیو ٹارگٹ، اور جو رفائیل ان کی سب سے بڑا اسلحہ فیکٹری ہے پیچھے جو ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، وہ بھی برکان میزائل کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ تو یہ بڑے جو ہے نا تباہ کن میزائل ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ناظرین جو نیوی ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور اسرائیلی میڈیا اس بات کو کنفرم کر رہا ہے، اب یہ حزب اللہ نیوی کو نشانہ بنا رہی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ حماس بھی 2-3 بار اسرائیلی نیوی کو نشانہ بنا چکے ہیں، کیونکہ وہ جو رفح والے بارڈر کے ساتھ یہ ساؤتھ میں یہاں پر جو نیوی آ کر ان کا حملہ کر رہی ہے حماس پر، تو وہ بھی پھر جب کشتی یا کوئی جنگی بیڑا قریب آتا ہے تو پھر اس پر وہ نشانہ بناتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ نکورہ کا علاقہ ہے جو جہاں ایک تو زمینی بارڈر ہے نا، تو آگے سمندر آ جاتا ہے، تو وہ جہاں پر وہ ہے نقطہ ڈیفرینسیشن والا بارڈر والا، وہ نکورہ ہے آخری پوائنٹ، اس سے آگے سمندر شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اسرائیلی نیوی کی پریزنس ہے، اور یہاں پر آ کر اسرائیلی نیوی حزب اللہ پر بھی حملے کرتی ہے۔ تو اب حزب اللہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان پر نشانہ بنایا، اور ان کے نیوی کے جو ایسٹس ہیں، مطلب ہیڈ کوارٹر یا کمانڈ سینٹر، وہ بھی اسی علاقے میں ہے، تو ان کو نشانہ بنانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اور اسرائیلی میڈیا نے اس کو اس طرح سے کنفرم کیا ہے کہ ایئر ٹارگٹ انٹرسیپٹڈ اوور ساؤتھ راس نکورہ۔ اب ایئر ٹارگٹ میں ڈرون بھی ہو سکتا ہے، میزائل بھی ہو سکتا ہے، اور راکٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اسرائیل میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ وہاں سے نکورہ کے علاقے میں فائر ہوئے ہیں۔ تو جب نکورہ کے علاقے میں حملہ ہوا ہے، اٹس مین کہ یہ نیوی پر حملہ ہوا، یا ان کے وارشپس پر، یا ان کی باقی ویسلز پر، یا پھر ان کے جو ایسٹ ہو سکتے ہیں کمانڈ سینٹر، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، تو ان پر یہ حملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب یہ آگے جا کر اس نے کتنا ڈیمیج کیا یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن اسرائیلی میڈیا نے کنفرم ضرور کر دیا۔ حزب اللہ نے کلیم کیا کہ ہم نے حملہ کیا ہے، اسرائیلی میڈیا نے بتا دیا کہ بھئی حملہ ہوا ہے۔ اب وہ کتنا تباہ ہوا ہے یہ شاید آگے چل کر ہمیں پتہ چل جائے۔ اس کے علاوہ آپ اسلامک ریزسٹنس کا بیان دیکھیے۔ آر مجاہدین ٹارگٹڈ اے بلڈنگ ان ایویوم کالونی ود اپروپریٹ ویپنز اینڈ اچیوڈ ڈائریکٹ ہٹس۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کئی تنظیمیں، اب صرف حزب اللہ والا معاملہ نہیں رہا، خاص طور پہ یہ جو ICJ نے کام خراب کیا نا، یہ مطلب اس کے بعد غصہ انتہا پر پہنچ گیا، تمام عوام کا بھی اور ان تمام تنظیموں کا بھی، کہ یار یہ کیا مذاق ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لارج نمبر آف ڈیتھس ہو رہی ہیں، وہاں پر جینوسائیڈ کے شبہ پایا جا رہا ہے، کچھ ایسے واقعات ہیں جو اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں کہ جینوسائیڈ ہوئی ہے، اور لوگ اس قدر ان کی بری حالت ہے کہ ایسا نقصان ہو جائے گا کہ پوری انسانیت شرما جائے گی، اور پھر irreversible لاس ہوگا کہ جس کی بھرپائی نہیں ہو سکے گی۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے سیز فائر کا آرڈر نہیں کیا، تو مطلب یا تو وہ کہتے ہی نہ کہ جینوسائیڈ نہیں ہوئی، وہ ایک الگ چیز۔ آپ جب اپنے منہ سے یہ مان رہے ہیں تو اس نے بہت غلط امپریشن دیا ہے پوری دنیا میں، خاص طور پر یہ سب کو حزب اللہ اور ان کو، کہ جن کو آپ ڈپلومیسی کے ذریعے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ زیادہ غصے میں آ گئے، باقی جو تنظیمیں بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی اٹھ کے آ گئے ہیں کہ اچھا یار مطلب اتنا ظلم ہو جائے گا تو اب ہمارے لیے برداشت کرنا مطلب آپ اپنے منہ سے کہہ کے پھر ان کو نہیں روک رہے، اور ان کے پھر جو آپ دیکھیں جو UN کا ادارہ ہے جو ان کو ریلیف دے رہا تھا، کوئی کھانا پانی کوئی میڈیسن پہنچا رہا تھا جتنی بھی تھی، اس کے فنڈز بند کر دیے امریکہ نے، برطانیہ نے، اور ادھر آسٹریلیا نے، کینیڈا نے۔ تو اس نے زیادہ جلدی پر آگ کا کام کیا کہ یعنی آپ تو فلسطینیوں کو مکمل ہی ختم کرنا چاہتے ہیں نا، کہ جو تھوڑے سی روٹی اگر کہیں سے مل بھی پا رہی ہے تو وہ بھی بند کر رہے ہیں، تو پھر اب ایسے تو نہیں چلے گا، اب معاملات اختتام تک جائیں گے۔ تو یہ اس لیے اچانک سے ہمیں پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ادھر ادھر کی تمام تنظیمیں اٹھ کر آ رہی ہیں اور حملے کر رہی ہیں۔ اچھا، پھر اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے۔ حزب اللہ پبلشڈ ڈسٹربنگ ڈاکیومنٹیشن آف وٹ اپیئرز ٹو بی اے ویری پریسائز ہٹ بائی اینٹی ٹینک میزائل ایٹ ریڈار فیسلٹی۔ اب یہ جو ریڈار فیسلٹی والا معاملہ نا، یہ اسرائیل کے لیے بڑا خطرناک اس لیے ہے کہ اسی کے ذریعے وہ سرویلنس کرتے ہیں، کوئی ایریل آتا ہے ٹارگٹ تو اس کو نشانہ بناتے ہیں، ڈرونز ان سب کو وہ انٹرسیپٹ کرتے ہیں۔ جب ریڈار نہیں ہے اور پورے بارڈر پر حزب اللہ نے کوشش کیا کہ پورے بارڈر پر وہ ختم کرے، تو اس سے اسرائیل کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ پھر اسلامک ریزسٹنس کا بیان دیکھیے۔ ٹارگٹڈ کمپنی ہیڈ کوارٹر ان دا شیبا فارمز ود فلک 1 میزائلز۔ یہ شیبا فارمز کا جو علاقہ ہے جس میں ایک فورن کمپنی ہے، یعنی غیر ملکی کمپنی، اس کو نشانہ بنایا، یہ اسلحہ بنانے والی کمپنی ہے جو یہاں پر لگائی گئی ہے، اس کے ہیڈ کوارٹر کو جناب اڑا دیا۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ کمپنیز پر، غیر ملکی کمپنیوں پر بھی اٹیک ہوں گے، تو یہ پہلا اٹیک ہے جو کسی غیر ملکی کمپنی پر ہوا ہے۔ اچھا، پھر حزب اللہ بتا رہی ہے، اب یہ
اس سے حملے ناظرین کئی گنا زیادہ ہے، لیکن میں آپ کو بہت کم حملوں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن وہ حملے میں نے چوز کیے ہیں جو میگا آپریشنز ہیں، اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اوورآل صورتحال وہاں پر کیا بنی ہو۔ اس سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ بھائی اوورآل وہاں پر صورتحال کیا ہوگی۔ حزب اللہ کہہ رہی ہے ٹارگیٹڈ گیدرنگ آف اسرائیلی سولجرز ان دویو بیرکس۔ اب گیدرنگ سے مراد 20-25 اسرائیلی سولجرز ہو سکتے ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا۔ پھر اسلامی ریزسٹنس نے بھی اسی طرح کا ایک حملہ کیا ہے، ٹارگیٹنگ گیدرنگ آف سولجرز ان شمیرہ بیرکس ود میزائل ویپنز۔ ٹھیک ہے، انہوں نے دویو میں نشانہ بنایا، انہوں نے شمیرہ میں۔ اب یہ وہ ساری سیٹلمنٹس اور علاقے ہیں بارڈر کے ساتھ ساتھ مختلف ان کے نام ہیں، کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ صرف ایک جگہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ 130 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے اس پورے بارڈر پر یہ جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ اچھا، اسلامک ریزسٹنس پھر بتا رہی ہے کہ ٹارگیٹڈ سپائی ایکوپمنٹ ایٹ البحری سائٹ۔ اب یہ وہی ریڈار والا اور سپائی ایکوپمنٹ والا معاملہ ایک ہی ہے کہ سرویلنس یہ نہ کر پائیں، یہ ان کی انٹیلیجنس بلائنڈ ہو جائے، اور وہ ہوئی بھی ہے۔ جس طرح میرون کو نشانہ بنایا گیا اور وہ نہیں ڈیٹیکٹ کر سکے، انٹرسیپٹ نہیں کر سکے، ان کی سب سے بڑی ناکامی تھی، اور ان فیسلٹیز کو تباہ کرنا یہ اس میں بڑا کارگر ثابت ہوا ہے۔ پھر ناظرین یہ سارے حملے ہو گئے، اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں، رپورٹ جو سامنے آئی ہیں کہ IDF یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورس بہت بڑی تعداد میں کیرینگ آؤٹ میسو ٹرانسپورٹیشنز آف لاجسٹکس فورسز ٹورڈز بارڈر، کہ بہت بڑی تعداد میں لاجسٹک یعنی ہتھیار، ٹینکس، گولہ بارود، وہ سارا وہاں پر جا رہا ہے، اور جو فورسز ہیں وہ ساری وہاں پر جا رہی ہیں۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ والی فورسز جو غزہ سے نکالی گئی تھی، اور اس وقت بھی ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ غزہ سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر لیبنن کی طرف ان کو لے کر جائیں گے، تو وہی چیز آج سامنے آئی ہے کہ غزہ سے نکالی گئی فورسز کو کچھ کو ویسٹ بینک میں بھیجا گیا، کیونکہ وہاں پر بھی معاملات ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ پھر بہت ساری جو میکسیمم فورسز وہاں سے نکال کر جس طرف بھیجی گئی ہیں وہ لیبنن کا بارڈر ہے، اور پھر اس کے بعد شام کا بارڈر آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ ڈپلائی کر رہے ہیں، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بھائی اس کا مطلب معاملات جو ہے وہ بگڑنے جا رہے ہیں، اس لیے آپ مزید فوج، پہلے بھی لاکھوں کی فوج ہے، تو آپ نے 3 لاکھ غزہ سے نکال کر وہ بھی ادھر بھیج دیے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ جو پرائمری اب وار زون بننے والا ہے وہ لیبنن کا بارڈر۔ اور اس کے زیادہ ناظرین خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ US جو ہے یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہ F-16 اور F-35 جو جیٹس ہیں وہ بڑی تعداد میں ڈیلیور کر رہا ہے اسرائیل کو، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس جنگ میں فضائیہ کا ایک بڑا کردار ہوگا۔ تو اب دیکھیں امریکہ کی فورسز تو خود آ کر نہیں لڑ سکتی، تو وہ جتنا اسلحہ دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں، تو اس میں جیٹس کے حوالے سے اب خبریں آئی ہیں تازہ ترین کہ وہ طیارے جو ہے وہ پہنچائے جا رہے ہیں اسرائیل کو۔ اچھا، اب یہ ایک چیز ہو گئی، اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جناب فورسز وہاں پر جا رہی ہیں۔ اب جو نیگوسیشن والا پارٹ ہے وہ کہاں پر پہنچا ہوا ہے؟ ایک تو ناظرین یہ ہے کہ 72 گھنٹے کی ٹائم رہ گیا، جو اسرائیل نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے اس میں 72 گھنٹے باقی رہ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کسی بھی وقت حملہ کر دیں گے۔ حالانکہ 1-2 بار انہوں نے وہ اسپیشل آپریشن کے نام پر یہ اندر گئے بھی صحیح، لیکن پھر ریزسٹنس اتنی ہوئی کہ پیچھے بھاگنا پڑا، لیکن ڈیڈ لائن میں 72 گھنٹے رہ گئے ہیں جو انہوں نے دی ہوئی ہے کہ ہم حملہ کریں گے۔ اچھا، اب مذاکرات والا پارٹ بھی ایک چل رہا ہے، بیک ڈور چینلز پر بہت سارے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اور اسرائیل کی میں آپ کو بتاؤں ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ کوئی پولیٹیکل سولوشن، ڈپلومیٹک سولوشن نکل جائے، اور حزب اللہ جو ہے وہ بارڈر فینس کے سے پیچھے چلی جائے، اور یہ جو ان کے سارے ایویکویز ہیں یہ سارے واپس سیٹلمنٹس میں آ جائے، اپنے اپنے گھروں میں آ جائے۔ اور اس کے لیے انہوں نے پورا زور لگایا۔ اگر ہم پچھلے 2 مہینے دیکھیں تو ان 2 مہینوں میں پورا زور لگایا گیا، امریکہ نے پورا زور لگایا، برطانیہ نے، فرانس نے، اور باقی جو کنٹریز ہو سکتے ہیں ان سب نے بڑا زور لگایا۔ ٹاپ جو ڈپلومیٹس ہیں، ایون جو ڈیوڈ کیمرون سابق وزیر اعظم اور موجودہ فارن سیکرٹری برطانیہ کے، وہ لیبنن آئے اور 2 دن میرے خیال سے وہاں پر وہ رہے، اور اسرائیل نہیں آئے بلکہ لیبنن گئے، لیکن وہ بھی مذاکرات کروانے میں ناکام رہے۔ تو آلموسٹ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ایسی کوئی خبریں نہیں ہے کہ کوئی ٹاپ ڈپلومیٹ یا پھر کوئی ٹاپ ڈیلیگیشن لیبنن میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ یورپ کے مطلب جو یورپی یونین کے ٹاپ ڈپلومیٹ ہیں، جوزف بورل جو فارن پالیسی کے ہیڈ ہیں، وہ بھی کوئی 3-4 بار آ چکے ہیں، لیکن وہ بھی ناکام رہے۔ تو اس وقت جب 72 گھنٹے رہ گئے ہیں تو لیبنن میں کوئی ٹاپ ڈیلیگیشن کی خبریں نہیں ہیں، کوئی ٹاپ ڈپلومیٹ کی خبریں نہیں ہیں کہ وہ یہ اسرائیل والا پرپوزل منوا رہا ہو حزب اللہ سے۔ اور حزب اللہ کیٹیگوریکلی یہ ڈینائی کر چکی ہے کہ بھائی غزہ میں بمباری بند نہیں ہوگی تو ہم جو ہے نا وہ یہ بند نہیں کرنے والے، ہمارے حملے بند نہیں ہوگے بلکہ اس سے ہم آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مذاکرات والا پارٹ تو سمجھے کہ
नाकाम हो गया। और जैसा मैंने ICJ का आपको बताया, आलमी अदालत का, उसने जलते पर तेल का काम किया। और अब तो मतलब सारे बहुत ज़्यादा तपे हुए हैं कि भाई आपको हद है इस जुल्म की कि आप भागे भागे हमारी तरफ आ रहे हैं, आप भागे भागे इसराइल की तरफ क्यों नहीं जाते, और आपकी अदालतें उनको आप इस तरह से फैसले रुकवा रहे हैं। यार सीज फायर आप तक, मतलब ये आप जंग करें, एक तो आर्मी से करें, दूसरा इतना जुल्म आपने ढा दिया और उस पर सीज फायर आप नहीं होने दे रहे, और भाग भाग कर आप हमारी तरफ आ रहे हैं, तो अब हमारी तरफ ना आए, ठीक है। तो वो मुज़ाकरात वाला पार्ट तो है जो नाकाम हो गया। अच्छा, फिर अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या रुख इख्तियार करने वाली ये जंग? देखें, हिजबुल्लाह की सिर्फ एक शर्त है, वो सिर्फ एक चीज़ पर मान सकती है, ना वो पैसों पे मानेगी, वो ना वो डरने से मानेगी, ना चाहे नेटो फोर्सेस लेबनान में उतर जाएं तो हिजबुल्लाह पीछे हटेगी, वो किसी चीज़ से पीछे नहीं हट सकती, वो एक चीज़ पर पीछे हटेगी, जब गजा में सीज फायर होगा। अच्छा, दूसरी तरफ इसराइल क्या दे सकता है हिजबुल्लाह को कि वो पीछे हट जाए? वो सारी चीज़ें ऑफर कर सकता है, लेकिन वो भी कह रहा है कि हम सीज फायर नहीं करेंगे, बाकी हम सारी चीज़ें मान लेते हैं। तो जो मतलब ना इधर से कोई वो पीछे हट रहे हैं, और हिजबुल्लाह तो खड़ी प्रिंसिपल के ऊपर, वो क्यों पीछे हटेगी, ठीक है, जिसके बनने का मकसद ये है कि फ़लस्तीन की आज़ादी है, फ़लस्तीन ख़त्म हो जाए और वो पीछे हट जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इट्स मीन कि हमें कन्फ्रंटेशन नज़र आ रही है और ये जंग नज़र आ रही है, उधर से डेडलाइन ख़त्म हो रही है, उधर से उनकी डेडलाइन ख़त्म हो रही है, हिजबुल्लाह ने इधर से हमले ज़्यादा तेज़ कर दिए हैं, तो हमें जंग नज़र आ रही है। और ये 48 घंटों में हो, 72 घंटे में हो, या 3 दिनों के बाद हो, ये जंग होनी। अब सिर्फ एक तरीका था मुज़ाकरात का, अगर सीज फायर हो जाए। अच्छा, मुझे कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इससे हट कर कुछ कंट्रीज़ हैं जो एक आखिरी नाकाम कोशिश करने की वो कर रहे हैं, आखिरी कोशिश हो रही है सीज फायर करवाने की, और उसमें बहुत सारे कंट्रीज़, 10-12 कंट्रीज़ हैं, यूरोप के भी हैं, मिडिल ईस्ट के भी हैं, वो कोशिश करते हैं कि अगली वीडियो में तफसीलात बताएं। लेकिन वो एक अलग पे बैकडोर चैनल पे भी मुज़ाकरात चल रहे होते हैं, लेकिन इधर वाला मामला हमें सिमटता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ना इसराइल वो कर रहा है सीज फायर, और हिजबुल्लाह के फिर पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जंग नाज़रीन होने जा रही है, और हिजबुल्लाह की जो जंग होगी वो एक डेडलीस्ट और तबाहकुन जंग होने वाली है। और भूल जाएगा फिर इसराइल जिस तकब्बुर में वो इधर उतर रहा है ना, ओ भाई आप हमास को ख़त्म नहीं कर सके तो आप हिजबुल्लाह को कहाँ से ख़त्म कर लेंगे? आपको इतना टाइम हमास ने टक्कर दे दी जो कोई इस्लामी अरब मुल्क नहीं दे सका, तो हिजबुल्लाह आपके साथ क्या करेगी ये आपको वक्त बताएगा। और जब हिजबुल्लाह आएगी तो इराक और शाम की तंजीमें भी आएंगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ से भी तो हमले शुरू हो गए ना, तो वो भी तंजीम, और उनके जंगजू ऑलरेडी लेबनान बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं, लेबनान में पहुंचे हुए हैं कि भाई जंग छिड़ने जा रही है, यमन से जंगजू जो हैं वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये बहुत एक बड़ी जंग फिर यहाँ से डेफिनेट, जब हिजबुल्लाह की जंग होगी तो वो सबसे बड़ी जंग होगी। उधर यमन का मामला आपको ऑलरेडी पता है कि वहाँ पर यूरोपियन वॉरशिप्स पहुँच रहे हैं, फ्रांस पहुँच गया है, और जर्मनी फलाना ढिमकाना सारे उधर पहुँच रहे हैं। तो ये हमें एक बड़ी तबाही आगे नज़र आ रही है। बहरहाल ये ताज़ा तरीन तफसीलात थी जो कि आपके साथ शेयर की। आप अपनी राय ज़रूर गा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।